बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 15 नवंबर जुम्मे का दूसरा वीलॉग। अहम खबरों से शुरू करता हूं। पहले खुलासा आपके सामने जल्दी से रख दूं। 24 नवंबर की कॉल से पहले इमरान खान को दोबारा बनी गाला में शिफ्ट होने की जो ऑफ़र, जवाब में खान ने ऑफ़र ठुकराते हुए अपना मैंडेट वापस मांगा। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस 2 भी तकरीबन फारिग। हाई कोर्ट का बड़ा ऑर्डर और खान की ज़मानतों का फ़ैसला दोबारा करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ का प्लान ABC भी तैयार। इस्लामाबाद समेत जो इस वक्त बहुत बड़ा जमे गफ़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्लान भी सामने आ रहा है। पेशावर पंजाब टिकट होल्डर से जो बुशरा बीबी का अहम खिताब, 5000 लोगों को टारगेट, और सेंट्रल पंजाब में अहमद चट्ठा को सदारत दी गई। अली मीन गंडापुर ने खान को पेशावर लाने का और खान के बगैर ना आने का ऐलान किया। फाइनल कॉल, खौफ का बुत टूटा। डेरा इस्माइल खान, लाहौर, कराची, पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर निकल आई। इंतखाबात धांधली का जो केस है वो भी जस्टिस अतर मिनुल्लाह के सामने लग गया 3 रुकनी बेंच सुनेगा। और आर्मी चीफ ने एक दफ़ा फिर सोशल मीडिया के खिलाफ आज खिताब किया और पाकिस्तान में इंटरनेट बंदिश पर अमरीकी पाकिस्तान में पहुँच के सख्त रद्द-ए-अमल इंटरनेट बंदिश पर और इस्लामी टच लगाने की कोशिश, VPN को गैर शरई कराने की वारदात। ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले खान का जो तोशाखाना केस था, मियाँ गुल हसन और आमिर फ़ारूक दोनों ने आज उड़ा दिया। बरियत की जो दरख्वास्त एहतजाब अदालत ने रिजेक्ट की थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने तस्लीम नहीं किया, उसे हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने आज उड़ा दिया, ये कहते हुए कि ये केस इमरान खान का ज़ाती फ़ायदा इसमें नहीं है, ये नैब का बनाया हुआ केस है, ये गैर कानूनी तरीके से दोबारा FIA के पास गया था। और इससे तोशाखाना का पहले जो केस है जिसमें 14 साल की सज़ा थी, आपको याद होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही वो 14 साल की सज़ा सस्पेंड करके मुअत्तल कर दिया था। तो अब इसे 120 दिनों में करना था, 1065 दिन हो गए हैं। हदूद भी जो उन्होंने बताई वो मजिस्ट्रेट अदालत की जो मतहत अदालत नहीं थी। मुलजिम के बयान की भी जो फेयर ट्रायल का मामला था वो भी नहीं हुआ। तो इस केस का जो फैसला था, अब हाई कोर्ट ने मुअत्तल करते हुए फ़ाइन भी ठोका था और नैब के प्रोसिक्यूटर ने आज तस्लीम भी किया कि वाकई हमसे गलती हुई। तोशाखाना 2 केस भी वही मामला है, बरियत और रिहाई का एहतसाब अदालत में केस है और अब ये दोबारा सुनेंगे इसे। और इमरान खान ने इसके बाद ट्वीट भी की, ट्विटर पे उनके ट्विटर से ट्वीट हुई कि 1 साल मुझे जेल में जो रखा गया, आज हाई कोर्ट खुद एतराफ़, नैब प्रोसिक्यूटर कह रहा है कि ट्रायल गलत हुआ, इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया। तो अब चेयरमैन, नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल और जो तफ्तीशी हैं, इन सबको तो इस्तीफ़ा देना चाहिए। खान के 5 केस ऐसे ही उड़े हैं। 26वीं तरमीम के बाद इन्होंने इस वक्त हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को कैंगरू कोर्ट्स बनाया बाकायदा तौर पर, जिस तरह वापडा और PIA का एक दफ्तर बन चुका है। अदलिया की ताकत को उन्होंने सब किया। देखिए, मजाक ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, दो सुप्रीम कोर्ट चल रही हैं, आइनी बेंच, आइनी अदालतें, और आइंदा हफ्ते के लिए 2 कॉज लिस्टें निकल रही हैं। बहरहाल खान का जो अहम केस धांधली का, वो जस्टिस अतर मिनुल्लाह की अदालत में लग चुका है और वो उस पर बड़ा अहम मामला होगा 24 नवंबर, लेकिन इमरान खान के लिए बड़ा अहम। और आज देखिए, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, वज़ीर आला हाउस में पंजाब के 80% लोग मौजूद थे। फाइनल कॉल की मुकम्मल तैयारियां और अली मीन गंडापुर का ऐलान भी सामने आया कि इस दफ़ा हम इमरान खान के बगैर वापस नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी हो, खान को पेशावर लेके जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के लोग हकीकी मानों में सर दर्द की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं और मेरे ख्याल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेरा गाजी खान में भी आज ज़रताज गुल की तैयारियां नज़र आ रही थी। कराची में भी टाइगर्स रिहर्सल कर रहे थे। पिंडी में मलिक तैमूर मसूद ने अवामी राब्ता मुहिम शुरू की थी। इस्लामाबाद में भी 15 रुकनी कमेटी बनाई गई है कि इन मामलात को कैसे चलाएं। और पंजाब में हमाद अज़हर ने अहमद चट्ठा को, जो खान के साथ कातलाना हमले में वज़ीराबाद में ज़ख्मी हुआ, उससे सेंट्रल पंजाब का सदर भी बनाया। 5000 लोगों का हर उम्मीदवार को टास्क मिला है, जो नहीं लाएगा वो फारिग होगा। वीडियोज़ बना के डी चौक पहुँचने की वीडियो देखी जाएगी। और बुशरा बीबी ने ऐलान किया इस पे कि वाज़ेह तौर पर मैं सियासत में नहीं आ रही, ये मजबूरी में आप लोगों के साथ आज बात हो रही है। सलमान अकरम राजा ने भी फिर बाद में वजाहत की कि सियासत में वो वाकई नहीं है, वो एहतजाज में भी हो सकता है शिरकत ना करें। लेकिन जो लोग नून लीग के उनके ऊपर गिले शिकवे कर रहे हैं, उस पर मैं पहले बात कर चुका हूँ। हुकूमत की टांगें इस वक्त वाकई लरज़ रही हैं, कांप रही हैं, मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं, खान को दावतें दे रहे हैं, बनी गाला मुंतकिल होने की ऑफरें दे रहे हैं। दूसरी तरफ गार्डियन अखबार को बरतानिया में इंटरव्यू भी दे रहे हैं कि हमने कोई डील नहीं करनी, हमने किसी सूरत में पीछे नहीं हटना। ये बाकायदा सीनियर मिलिट्री ज़राए के ज़रिए गार्डियन ने दावा किया है। तो ये मामला अदालत में हल होगा अवाम की। इस वक्त 24 करोड़ लोग पाकिस्तानी और तकरीबन 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, सवालात उनके जहन में बहुत है कि 24 नवंबर की कॉल कामयाब होगी, लाखों लोग क्या पहुंच सकेंगे, क्या ये खसो खाशाक की तरह सब बहा के ले जाएंगे, KP के काफ़िले पहुंच सकेंगे, पंजाब के लोग आ जाएंगे, शहरों में जो एहतजाज होगा वो कामयाब होगा, क्या ये गवर्नर राज लगाएंगे, अली मीन को गिरफ़्तार करेंगे, अटल पुल क्रॉस नहीं करने देंगे, इस्टेब्लिशमेंट किस हद तक जाएगी, रास्ता देगी, मुज़ाकरात करेगी, ताकत से दबाएगी। इस दफ़ा क्या कोई क़यादत में भागेगा नहीं, कुछ चाय नहीं पीने जाएगा, कोई नहाने नहीं जाएगा। ये बहुत से सवालात हैं कि धरना कर दिया तो कितने दिन का होगा, एहतजाज की जगह
اور اس میں بہت سے عوامل ہیں. میں کوشش کرتا ہوں اس ویلاگ میں اس کو کور کروں, آپ کے ذہنوں کے جو سوالات ہیں ان کے جواب دوں. بہت سے لوگوں نے ٹویٹر پہ اسپیس میں بھی بارہا پوچھا. دیکھیں ایک تو یہ احتجاج ایک نہیں ہو رہا, دو ہو رہے, ایک پاکستان میں اور ایک اوورسیز پاکستان میں. اب یہ دونوں میں سے ایک بھی کامیاب ہوا تو یہ سارا معاملہ بدل جائے گا. یہ پاکستانیوں کے مسائل تو آپ کے سامنے ہیں, بجلی کے بل ہیں, گھروں کے کرائے ہیں, لوگوں کی روزی روٹی ہے, دیہڑی مزدوری ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, اور سب سے زیادہ اگر نقصان دیکھا جائے تو اس سارے معاملے میں پاکستان کی عوام کا ہے. یہ انہی لوگوں کا حق چھینا گیا, چاہے وہ مینڈیٹ ہو یا چاہے ان کی روٹی کپڑا مکان ہو. آپ دیکھ لیں کہ پہلے بھی یہ جو جتنے بھی معاملات ہوئے اس میں سارا نقصان عوام کا ہی ہوتا رہا. عمران خان کی بات اسی لیے جب بھی ہو وہ یہ کہتے ہیں مجھے امید بھی اسی عوام سے ہے, اور مجھے عمران خان نے کبھی نہیں کہا لیڈرشپ رہا کروائے گی یا لیڈرشپ مینڈیٹ واپس لائے گی. ہمیشہ انہوں نے ماضی میں بھی دیکھ لیں اب بھی دیکھ لیں عوام کی بات کی, اور یہی عوام 1970 میں بھی روٹی کپڑا مکان تھا. ذوالفقار علی بھٹو آپ کو پتہ اس وقت مشرقی پاکستان الگ ہو چکا تھا, ٹوٹ چکا تھا, لیکن بھٹو کی مقبولیت ان عوامی مسائل کی وجہ سے تھی. تو عوام کے وہی مسائل ہیں, ان کا حل بھی ایک عوام کے پاس خود ہی ہے, اور میرے خیال میں انشاءاللہ عوام سرپرائز دے گی, جس طرح 8 فروری کو دیا, پنڈی میں دیا, اسلام آباد میں دیا, ڈی چوک میں دیا. اور جو مطالبہ فائنل کال کا جس غبارے میں ہوا بھری جا رہی تھی, اب وہ غبارہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ یہ امتحان بن چکا ہے عوام کا بھی اور لیڈرشپ کا بھی. اور مجھے امید ہے یہ دونوں اس میں پورے اتریں گے, اور دونوں کی مجبوریاں بھی ہیں. عوام اپنے حالات سے مجبور ہے, لیڈرشپ عوام کے دباؤ کے ہاتھوں مجبور ہے. اب کوئی کہیں نہیں جا سکتا. اب یہ معاملہ جو ہے ڈیڈ لاک کی طرف بڑھ چکا ہے, اور فیصلہ کن مرحلے کا حل صرف عوام کے پاس ہے. یہ اتنی بڑی تعداد میں دیکھیں 25 کروڑ کی آبادی ہے, صرف پنڈی اسلام آباد دیکھیں تو 70 لاکھ پنڈی ہے, 30 لاکھ تقریباً اسلام آباد ہے. 1 کروڑ تو یہیں بن جاتا ہے. اب 1 کروڑ میں 1% بھی نکل آیا اور 1 لاکھ نکل آئے لوگ, تو وہاں سے اگر 25,000 کا قافلہ کے پی سے پہنچ جاتا ہے تو معاملہ سارا آپ کے سامنے بدل جائے گا. اور ادھر لاہور میں 12 کروڑ کی آبادی ہے, اس کا بھی 1%, 1,20,000 نکل آتے ہیں. 10 شہروں میں پنجاب کے جو لوگ 1% نکل آتے ہیں. تو پھر 24 نومبر کو آپ کو استعفے بھی نظر آئیں گے, فلائٹیں بھی آپ کے سر سے اڑتی ہوئی نظر آئیں گی. جو لندن جا چکے ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے, جو رہ گئے ہیں وہ نکل جائیں گے. تو ایمرجنسی نافذ کر کے پھر اقتدار عوامی نمائندوں کے حوالے کرنا پڑے گا. یہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. اب دیکھیں پاکستان کی قوم یہ بات یاد رکھیں اور باخدا اسے عوام تک ضرور پہنچائیں. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ بڑی تعداد میں نکلتے ہیں تو دیکھیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو برابر کی گولیاں بھی چلائے, کوئی آنسو گیس کے شیل مارے. آپ جب اتنی بڑی تعداد میں ہو تو آگے سے کوئی بولنے کی ضرورت نہیں کرتا. لیکن جب آپ تھوڑے سے نکلیں گے تو پھر مار بھی پڑے گی, ربڑ کے شیل بھی لگیں گے, آنسو گیس بھی لگے گی, اور اکثریت فیصلہ کرے گی. اقلیت میں یہ جو 2, 4, 5 ہزار لوگ ہیں یہ فیصلہ نہیں کریں گے. اور آپ لوگ تو دیکھیں اتنی بڑی اکثریت میں ہیں, اور اس طرح کے تو دیکھیں معاملات میں غیر قانونی فیصلے بھی کوئی نہیں مانتا. 2007 میں لال مسجد کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیا گیا تھا. مصر میں لاکھوں لوگ نکلے, عرب اسپرنگ میں نکلے, فوج نے مظاہرین پر گولی سے انکار کیا. حسنی مبارک کی حکومت اسی طرح ختم ہوئی. چین میں ایسا ہوا, روس میں ہوا. جب آپ اتنی بڑی تعداد میں ہوں, اور یہ زیادہ بڑی تعداد نہیں ہے, بنگلہ دیش جتنی کافی ہے, ترکی دیکھ لیں آپ, فرانس دیکھ لیں, سری لنکا دیکھ لیں, تیونس دیکھ لیں, روس دیکھ لیں, سارے دنیا میں مختلف ممالک میں لوگ اپنے پرامن احتجاج کے لیے, حق کے لیے نکلے ہیں, اور وہ حق واپس لے کر ہی گھر گئے ہیں. اب اس پورے مرحلے میں سوشل میڈیا انفلوئنسر, صحافی, تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ بھی ضرور لوگوں کو موٹیویٹ کریں, ڈرانے کی کوشش نہ کریں. 24 نومبر کی کال کی ایک بڑی کامیابی مجھے یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہیں. دیکھیں انٹرنیشنل حالات جس طرح بدلے ہیں, امریکہ, برطانیہ سمیت تمام ممالک ہیں, بائیڈن رجیمز چینج والے سارے کردار, سارے مہرے جا چکے ہیں. ان حالات میں جہاں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور اپنی اسٹیبلشمنٹ بھی دباؤ میں ہے, جس کا میں آپ کو آگے چل کے ثبوت بھی دیتا ہوں, اوورسیز پاکستانیوں کا کردار بڑا اہم ہوگا. اور یہ میرا پیغام امریکی برطانوی پاکستانیوں تک ہے کہ دیکھیں امریکہ کی آبادی بھی وہاں کو تقریباً 6 لاکھ بنتی ہے, 6 سے 12 لاکھ. تو 54 ریاستوں میں سے اگر یہ لوگ 1 لاکھ بھی اکٹھے ہو کے واشنگٹن ڈی سی کے سامنے پہنچ گئے, 24 نومبر کو احتجاج کر گئے, تو انشاءاللہ یہ معاملہ حل ہوتا ہوا نظر آئے گا. برطانیہ میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر بھی اگر اسی طرح برطانیہ سے پاکستانی اکٹھے ہو گئے تو اس اوورسیز مہم کا یہ جو سارا کردار ہے, دیکھیں رات دن یہ اوورسیز پاکستانی سلگتے رہتے ہیں, اپنا خون جلاتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو سارا وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں, اپنے کام کاج چھوڑ کے سب کچھ. وہاں پہ تو کوئی کنٹینر بھی نہیں ہے جو انہیں روکے, وہاں صرف آپ کا ایک اتوار کا دن ہی ضائع ہوگا. امریکہ, برطانیہ, کینیڈا, آسٹریلیا, جہاں پاکستانی موجود ہیں, انہیں یہ ایک دن کے لیے لاکھوں کی تعداد میں اوورسیز پاکستانی کو نکلنا پڑے گا. اور ان کا جو اثر ہے یقین کریں پاکستان کے لوگوں سے بھی زیادہ اثر ہوگا. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. وہاں پہ حکومتیں احتجاج کے معاملات کو دیکھتی ہیں, خاص طور پر ایسے میں جب حکومت بن رہی ہو. ابھی دیکھیں یہ امریکی سفارت خانے تک پہنچ چکے ہیں. اب وہ سوشل میڈیا کی پابندی پہ آپ دیکھ لیں, ایکس کو بین کرنے کا معاملہ جو وہ پہنچ چکا ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں وہاں وہ جلیل افریدی صاحب نے جو سوال پوچھا اس سے نرت پٹیل کہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ پاکستان میں بند ہے, ایلان مسک جو منسٹری بھی اب اس کو مل چکی ہے, آپ کا میڈیا بند ہے, تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہم 2 طرفہ معاملات میں ان معاملات کو اٹھائیں گے, اور یہ معاملہ اٹھا لیا گیا. آئی ٹی کے
وہاں سے امریکہ سے جو سفارت خانے میں لوگ پہنچے. ابھی بائیڈن کی حکومت باقی ہے، یہ یاد رکھیں. اس کے جانے کی دیر ہے، پھر معاملہ ذرا مختلف ہوگا. ابھی تو بات چیت ہے نا، تھنک ٹینک ان کا جو ڈینیل کاسٹرو آیا ہے، ایک تنظیم ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی فاؤنڈیشن کی، یہ اس کا نائب صدر ہے امریکی سفارت خانے کے پاس. شکایات بہت سی آ رہی ہیں پاکستان میں، سوشل میڈیا کی پابندی ہے، ایکس بین ہے، وہاں پہ ٹویٹر سوشل میڈیا ایپس نہیں چلتی، وی پی این بین کر رہے ہیں، انٹرنیٹ سلو کر رہے ہیں. تو اس پہ یہ مکمل رپورٹ لینے آئے ہیں. آج ان کی بہت بڑی تقریب تھی وہاں امریکن سفارت خانے میں، اور اس پر دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی سوشل میڈیا پر بین کی تقریر کے تناظر میں دیکھیں، یہ اس کی دوسری تقریر تھی. ایلون مسک کی انٹرنیشنل انصاف کے تھوڑا مارنے والے بیان کے تناظر میں اس بات کو آپ سنیں. یہ جھرلو پھرنے لگا ہے. یہ ٹیکنالوجی کے جو بڑے تھنک ٹینک ہے ڈینیل کاسٹرو، اس نے بھی جو بیانات دیے حکومت پاکستان کو باقاعدہ طور پر تنبیہ کی. اور یہ سلسلہ شروع ایسے ہی ہوتا ہے، پہلے دیکھیں تنبیہ کرتے ہیں، پھر بات چیت کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر پابندیوں کا اور تھوڑے کا سلسلہ. اب یہ معاملہ جو ہے انہوں نے غلطی سے اصل میں نیٹ ورک بھی ایسا بند کر دیا جو امریکی نیٹ ورک ہے، اور ٹویٹر ایکس جو ہے وہ ایلون مسک کا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا رائٹ ہینڈ ہے. ابھی وہ ایران امریکہ کے اتنے بڑے معاملات میں صلح کروا رہا ہے، اتنے بڑے لیول کا بندہ، دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی، اس کا نیٹ ورک بند کر دیا. اور بھائی کسی غریب کا کر دینا تھا تو وہ شاید بولتا بھی نا، پکڑا بھی کون سا دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی، وہ بھی امریکی، ڈونلڈ ٹرمپ کا رائٹ ہینڈ. بہرحال اب اس کو انہوں نے اسلامی ٹچ دینے کی بھی بڑی کوشش کی ہے. ڈینیل کاسٹرو کا بیان دیکھیں پہلے کیا ہے. اس نے کہا جو پاکستان کا سوشل میڈیا ہے جو انہوں نے بند کیا ہوا، انٹرنیٹ پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، یہ ایک غیر قانونی غیر آئینی عمل ہے. حکومت پاکستان کو تنبیہ کی باقاعدہ طور پہ کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو پابندیاں لگا رہی ہے، اس سے ایک تو انٹرنیٹ سے یہ اپنی معیشت تباہ برباد کر رہے ہیں. فی الحال تو یہ وقتی طور پر سیاسی فوائد اٹھا رہے ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں ان کی معیشت تباہ برباد ہو جائے گی، اور ہو رہی ہے. بلکہ پیچھے راہ کیا ہے، دنیا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، اور یہ امریکی سفارت خانے میں بات ہو رہی ہے انٹرنیٹ کی آزادی پر کہ آپ ایسے کر رہے ہیں جیسے اپنی ایئرپورٹس بندرگاہیں بند کر رہے ہیں، فری لانسرز آن لائن ورکرز تباہ کر رہے ہیں، طلباء کی پڑھائی تباہ کر رہے ہیں، لاکھوں ڈالر کی روزانہ آمدنی، معاشی سرگرمیاں بند کر رہے ہیں. تو اب سوشل میڈیا بین جو ہے یہ معاملہ بری طرح یہ پھنس چکے ہیں. اس کا جواب کیا دیں گے؟ اب انہوں نے اس کا حل کیا نکالا؟ ذرا وہ اسلامی ٹچ ذرا چیک کریں. فتویٰ دلا دیا انہوں نے اس کو ڈیجیٹلائزیشن کے پیچھے. اسلامی نظریاتی کونسل کے ذریعے انہوں نے جو علماء کے ذریعے کہ جو وی پی این کا جو استعمال ہے وہ غیر شرعی ہے. ذرا اندازہ کریں. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ویب سائٹس ہیں گندگی پھیلا رہی ہیں اور ملکی سلامتی کے خلاف ہیں. یہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب ہیں، ان سے فتویٰ دلوایا کہ ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ ملک کے قانون کی پاسداری کرے، اور اگر حکومت کوئی ویب سائٹ بلاک کرے تو اسے کھولنے کی کوشش نہ کریں. قانون شکنی ہوگی، اسلامی اخلاقیات کی خلاف ورزی ہوگی. یہ 90 کی دہائی سے نہیں نکل رہے حقیقی معنوں میں. 2 سال پاکستان 6 مہینے ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو غیر قانونی، غیر آئینی، غیر اسلامی بات ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا، چوں چرا نہیں کی انہوں نے. یہ وہی لوگ ہیں جو لاؤڈ سپیکر میں مساجد میں اذان کا استعمال ہوا تو یہ کہتے تھے یہ شیطان بول رہا ہے، شیطانی ایجاد ہے. سب سے زیادہ لاؤڈ سپیکر انہوں نے استعمال کیا. پرنٹر پہلی دفعہ آیا جب مسلمان دنیا میں، تو قرآن پاک اور دیگر مقدس کتابیں انہوں نے کہا جی ہاتھوں سے لکھنا لازمی ہے، پرنٹنگ کے ذریعے اشاعت بے حرمتی ہے. پھر یہ انہی حضرات نے غیر مسلم کی تمام ایجادات کو، جیسے ٹی وی تھا، کہا جی ٹی وی خراب ہے، فتوے دیتے رہے. اب ٹی وی پہ سب سے زیادہ یہی بیٹھے ہوتے ہیں. انٹرنیٹ پہ بھی مولانا صاحب نے قبضہ کر لیا. آج وی پی این پہ فتوے دے رہے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے سب کے موبائل میں وی پی این ہوگا. یا تو یہ جرت کر کے کہتے ہیں نا یہ وزیر اعظم وی پی این استعمال کر رہے ہیں، شہباز شریف غیر شرعی کام کر رہے ہیں، قانون ملک کا بین ہے، یہ وزیر اعظم، وزیر دفاع، یہ سارے کے سارے کیوں استعمال کر رہے ہیں، قانون کیوں توڑ رہے ہیں؟ پہلے تو ان کو پکڑتے، ان کے بارے میں بولتے، لیکن نہیں بولتے. وہ نواز شریف استعمال کر رہا ہے سب سے بڑا، جو کہتا ہے کھانا کدھر ہے، جانا کدھر ہے، اس کے علاوہ اسے پتہ ہی کوئی نہیں. ویڈیوز دیکھیں آپ اس کی، وہ وی پی این استعمال کرتا ہے. اور اس سے علاوہ آپ دیکھیں اور کسی فتویٰ آپ نے اچھا ان کی فتووں کی دیکھیں کیا اہمیت ہے. میں دیکھ رہا تھا اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ نے وہاں بادشاہی مسجد کے امام مولانا آزاد صاحب، انہوں نے ان سے ایک فتویٰ لیا بے نظیر بھٹو کے بارے میں کہ جی اس کا نکاح ختم ہو گیا، اور ان کو سپورٹ کرنے والے دائرہ اسلام سے خارج ہے. ان ساری پیپلز پارٹی کافر قرار دے دی. انہوں نے کہا جو حکمرانی جائز نہیں ہے. اور یہ مولانا آزاد صاحب، مزے کی بات ہے، جو موجودہ روت حلال کمیٹی ہے، مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب، ان کے والد تھے، چاند کے حوالے سے جو صدارت کرتے ہیں، عید کا اعلان وغیرہ بھی کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی بے نظیر بھٹو کا نکاح حرام ہے. اب ان کے فتووں کی حیثیت سے دیکھیں تو پھر بلاول کیا ہے، مطلب آپ خود سوچ لیں. بات وہی ہے، جب مسخرہ آ جائے نا محل میں تو وہ پھر وہاں سرکس بن جائے. اس وقت سرکس لگی ہوئی حقیقت میں. ان لوگوں کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے. وہ شرم و حیا کی باتیں کرنے والا سب سے بڑا بندہ وہ خواجہ آصف، جو خود ایک کانسٹیبل لیول کے بندے سے بیٹھ کر پاکستانیوں کی شکایت کر رہا ہے. وہ جلیل افریدی صاحب نے بات کی، صحافی، ان کا شرم کا مقام ہے کہ وزیر دفاع اپنے دفاع کے لیے اپنے پاکستانیوں کی ایک کانسٹیبل لیول کے بندے کے سامنے شکایتیں کر رہے ہیں. اندازہ کریں یہ حالات ہیں. بھئی حالات اس نہج تک پہنچے کیوں؟
بہرحال یہ ساری سچویشن ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ 24 نومبر کی کال کامیاب ہوگی اور اس پہ آپ لوگ اپنا کام شروع کر دیں, لوگوں کو موٹیویٹ کریں, زیادہ سے زیادہ پیغام پہنچائیں اور اوورسیز پاکستانیوں کو میرا پیغام ضرور پہنچائیں. آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.